Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Afzalus salati wa akmalus salami ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihil kiram wa ashabihil izam ajma'in. माह रमज़ान मुबारक की इन पुरनूर सातों में नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये माह मुबारक जो है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो कैफ़ियत और रंगो नूर और हुस्न खूबी अता किया है, वो इंसान के सिर्फ़ मशाम जान ही को मुअत्तर नहीं करता, बल्कि यूँ महसूस होता है कि ये कैफ़ियत इंसान के क़ल्ब पर, ज़हन पर और नज़र पर उतर रही हैं और उसको मुअत्तर, मुनव्वर और मुअम्बर करती जा रही हैं। इस माह मुबारक का और बिलख़ुसूस इन अय्याम का जो सरनामा नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया कि आप जब मस्जिद नबी में मिंबर के ज़ीने पर कदम रख रहे थे तो आपने आमीन कहा, जिसको हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत किया कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइदल मिंबर फ़क़ाल आमीन आमीन आमीन। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आज आपने आमीन 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 3 दफ़ा फरमाया, हमें वो निदा सुनाई नहीं दी, वो बात और वो आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँची जिस पर आपने आमीन फरमाया। आज जिब्रील सारी कायनात को छोड़कर मस्जिद नबवी के इस मिंबर के पास आकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक की ये सईद सातें अता कीं, ये बरकत से मामूर घड़ियाँ अता कीं और फिर उसने इबादत से, लिल्लहियत से और खुशू व खुजू से, बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूब कर उसकी इबादत ना की और अपने ऊपर जन्नत को लाजिम ना कर लिया, उस पर वो बहुत है। मैंने उस पर आमीन कहा। नाज़रीन, ये कौन सी इबादत है जो मंशा खुदा है, जो इन अय्याम में होनी चाहिए और फिर जिसके नतीजे में अल्लाह ताला हम पर जन्नत के दरवाज़े खोल दे? ये इबादत जो हम ज़ाहरी दिखावे की करते हैं, जो रस्म पूरी करने के लिए करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान की तख्लीक का बुनियादी मकसद ही ये है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नो इंस को पैदा ही इसलिए किया है कि वो हमारी इबादत करें। और जब किसी को किसी ख़ास ज़िम्मेदारी के लिए बनाया जाता है, उसको किसी काम के लिए तख्लीक किया जाता है, उसको किसी ज़िम्मेदारी और किसी मनसब की जो ज़िम्मेदारी है वो सौंपने के लिए बनाया जाता है, तो फिर वो उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी भी होती है और फिर इसको मॉनिटर भी किया जाता है, उसको एवेल्यूएट भी किया जाता है। तो इंसान जो है, इसकी तख्लीक का बुनियादी मकसद ही अल्लाह ताला की इबादत है, लेकिन वो इबादत जो अबूदियत के चश्मे से फूटे और कबूलियत के जलवों से मामूर होती हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल हो। और ये जो महज दिखावा है, ये जो महज रस्म है, कुरान कहता है कि वो इबादत जो इखलास से लबरेज़ हो, जो मोहब्बत से लबरेज़ हो, जो खशियत से लबरेज़ हो। बाब मदीनतुल इल्म हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप फरमाते थे कि या अल्लाह, अगर मैं तेरी बंदगी करता हूँ जन्नत की ख्वाहिश से और जहन्नुम के खौफ से, तो मेरी इबादत को तू कबूल न करना, और अगर मैं इबादत तेरी मोहब्बत और तेरे जलवों से मामूर होने के लिए करता हूँ, तो फिर मेरी इस इबादत को पाया कबूल तक ज़रूर पहुँचाना। और सिलसिला तसव्वुफ़ की एक उलुल अज़्म हस्ती हज़रत राबिया बसरी फरमाया करती थीं कि अगर मैं दोज़ख के खौफ से या अल्लाह तेरी इबादत करूँ तो मुझे दोज़ख में डाल दे, और अगर मैं जन्नत के शौक़ से इबादत करूँ तो मुझे जन्नत से महरूम कर देना, लेकिन अगर मैं तेरी मोहब्बत और तेरे जलवों से अपने आप को मुनव्वर करने के लिए तेरी इबादत करूँ तो फिर या अल्लाह मुझे अपने जलवों से और अपनी रहमतों से और अपनी मोहब्बतों से महरूम न करना। और इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, आप जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेज़ होने के लिए हाज़िर होते, आप जब वज़ू करते, तो आप पर एक खशियत और एक लर्ज़ा और एक कपकपी तारी होती। आपके असहाब पूछते कि ऐ इमाम, आप पर यह कैफ़ियत कैसी? तो आप कहते कि तुझे पता नहीं है कि मैं किस बड़ी बारगाह में हाज़िर होने के लिए जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, इबादत जो है
یہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور گویا عبادت اس اللہ رب العزت کا بنیادی حق ہے جس کی طرف ہم نے جانا ہے۔ اور آج ہم حقوق و فرائض کی جب بہت سی بحثیں کرتے ہیں اور بہت سے اس کے دائرے کھینچتے ہیں، تو یہ ایک کرب بھی ہے اور درد بھی، اور یہ کلمیہ بھی ہے کہ ہم حقوق العباد کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن حقوق اللہ کو ہم سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم یہ جانیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا یہ الگ الگ ایسے دائرے ہیں کہ جو ہمیں دین نے اور شریعت نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور کیا یہ باقاعدہ اصطلاحات بھی ہیں یا محض افہام و تفہیم کے لیے یہ چیزیں ہم بولتے ہیں، کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا بنیادی منشا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ میرے محبوب کا راستہ ہی ان لوگوں کا محبوب ہو جائے، میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ بھی اسی سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہمارے ذمہ فرض عائد کیے ہیں اور جو ہمیں حقوق عطا کیے ہیں، اور وہ حقوق جو بندوں کے ساتھ ہیں، اور وہ حقوق جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہیں، ان کا دائرہ، ان کا پیمانہ، ان کا زینہ، ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت محترم اور معتبر شخصیات مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہمیشہ کی طرح موجود ہیں، اور ان کے ساتھ مفتی خلیل احمد یوسفی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد کے لیے محمد فیصل نقشبندی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی طرف جاتے ہوئے میں آج کا اسم مبارک العلیم، سب کچھ جاننے والا، بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص اس اسم مبارک کو نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو علم کے نور سے آراستہ کرتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا پروگرام اور اس کا موضوع یقیناً بہت اہم ہے، اور یہ ایک المیہ بھی ہے کہ ہم اس طرح کے موضوعات پر بات کرتے اس لیے بھی نہیں ہے کہ شاید ہماری اتنی استعداد اور کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی۔ اس موضوع کا تعین کرنے پر بھی میں ایک تو مبارکباد، اور پھر یہ ہے کہ اس کی جو مختلف جہتیں ہیں وہ کیا ہیں۔ اور سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ آگاہی عطا کریں کہ حقوق اللہ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجا فرمایا۔ عمومی طور پر جب بھی حقوق کی بات ہوتی ہے تو ہمارا معاشرتی رویہ یہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں حقوق انسانی کو۔ خالق کے جو حقوق ہیں ان کو تو اس قدر غیر اہم قرار دیا گیا ہے کہ حقوق کی گفتگو کے دوران ایک بات کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جناب بندوں کے حقوق پر پورے کرنے چاہیے، کیونکہ بندے جب تک معاف نہ کریں بندے کو معافی نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، اپنے حق معاف کر دے گا۔ اس بات کا سہارا لے کر گویا کہ حقوق اللہ سے پہلو تہی کی جاتی ہے، غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور انہیں غیر اہم سمجھا جاتا ہے۔ حقوق اللہ کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ انسان کی اوقات اور حیثیت ہی کیا ہے۔ وہ تو خالق کائنات ہے جس نے مجھے، آپ کو، سارے انسانوں کو اور کل جہاں کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ جو جہاں رحمان ہے وہاں قہار بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس سے بڑھ کر طاقت اور قدرت والا کوئی ہے نہ ہوگا کبھی، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ تو وہ چونکہ خالق کائنات، سب سے بڑا بادشاہ، کل موجودات کا خالق، تو اس جہت سے دیکھا جائے تو اتنی بڑی ہستی کا جو حق ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے، وہ اتنا ہی اہم ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ حقوق انسانی کا خیال رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بہت کمزور ہیں یا وہ اتنے غیر اہم ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اگر یہ رویہ اور یہ سوچ ہے تو یہ سوچ درست نہیں ہے، اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ایک خاص بات کہی گئی، بالخصوص یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، لیکن اس کے ضمن میں سارے انسانوں کے لیے اس میں ایک چوٹ ہے،
ان کو تنبیہ کی گئی ہے، انہیں بیدار کیا گیا ہے اپنی سوچ کا قبلہ درست کرنے کے لیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو لفظ قدر ہے، اس کا معنی مفسرین اعظام نے کرتے ہوئے کہا کہ معرفت الشیء علی اتم الوجوہ۔ سبحان اللہ۔ کسی کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ذات کی صحیح طور پر معرفت حاصل کر لینا، اس کی پہچان حاصل کر لینا، اس کے بارے میں پورے طریقے سے جان لینا، اسے کہتے ہیں قدر کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنے کی کا حق تھا ویسے قدر کی نہیں۔ ضمناً اس میں چونکہ نزول اس کا خاص ہے، مفہوم تو میں عموم ہے، سب انسانوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں نے جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا ویسا کیا نہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی شان تھی کہ اس کے بارے میں معرفت حاصل کی جائے، اس کو جانا جائے، پہچانا جائے، ویسا انسانوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، جاننے کی کوشش نہیں کی۔ استثناء ضرور ہے، تو عمومی طور پر یہی رویہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی ذات کی معرفت اور اس کی پہچان، اس کے بارے میں جاننے کے لیے متوجہ کیا۔ سورہ جو قرآن مجید کی سورہ نحل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا کہ اے بندے تو اپنے آپ پر غور کر کہ تو ہے کیا، سبحان اللہ۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، تیرے وجود کو بڑھایا، پھر تجھے ایک بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے نکالا، اور جب تجھے تیری والدہ کے پیٹ سے اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، لا تعلمون شیئا، واہ، تو کسی شے کو نہیں جانتا، اللہ اکبر۔ تو بالکل نادان تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے آنکھ بھی دی، تجھے کان بھی دیے تاکہ تو سن سکے، تجھے آنکھیں دیں تاکہ تو دیکھ سکے، تجھے سوچنے سمجھنے کی، فکر کی صلاحیت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ ہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا، یہ سارے حواس عطا کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سبحان اللہ۔ اس رب نے تجھے پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، تیری پرسکون نیند کے لیے، واہ، تیرے رزق کے لیے، سبحان اللہ۔ تیرے دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اس نے نیلا آسمان پھیلایا، زمین میں ایک عاجز زمین پھیلائی، تیرے لیے سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، پوری کائنات کا ایک سسٹم بنایا، اور یہ ساری کائنات مل کر اے بندے تیری زندگی کو، اس کے پہیے کو جاری رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس رب نے تیرے لیے اتنا کیا، واہ، تجھ پر حق تھا کہ تو اس رب سے متعلق معرفت حاصل کرتا، اس کے حقوق کو جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے بارے میں معرفت حاصل کرنا کہ اس کا وجود ہے، سب سے پہلا حق اس کا یہ۔ پھر اس کے بعد جتنے اس کے دیگر حقوق ہیں، یعنی اس کے وجود پر ایمان لانا، پھر اس کی ذات اور صفات پر ایمان لانا، اس کی ربوبیت پر ایمان، اس کی الوہیت پر ایمان، اس کے بندوں کے حوالے سے علم پر ایمان، بندوں کے لیے رزاق ہونے پر ایمان۔ تو بندوں سے متعلق جتنے بھی صفات کی ضرورت ہے وہ ساری اس کی ذات میں جمع ہے، وہ جامع صفات ہے، تو ان سب پر ایمان رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ ایک حق ہے، اور باقی جو ہے وہ بھی میں جانوں گا۔ اور پھر آپ نے جو کہا کہ زمین بچھونا بنا دی، آسمان جو ہے اس کا سایہ عطا کر دیا، اور پھر وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اگر رات کی پرسکون ساتیں انسان کو میسر نہ ہوں تو پھر اس کی زندگی کس طرح بکھرتی ہے، اور اگر معاش کے لیے اسے دن کے اجالے دستیاب نہ ہوں
جیسے وقتی طور پر اب جو لاک ڈاؤن ہوا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں قدرتیں جو ہیں وہ کس طرح انسان پر صاحب گہن ہوتی. مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہم اعراض برتتے ہیں اس بات سے اور ہم کہتے ہیں کہ جی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ اللہ کا حق ہے وہ معاف کر دے گا اور ہم تو لوگوں کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں. خدمت خلق کا ہمارے ہاں ایک نیا کانسیپٹ اور نیا تصور یہ بھی آیا ہے کہ اگر ہم لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو اس کی آڑ میں اگر دین کے مبادیات جو ہیں ان کو پس پشت بھی ڈال دیں اور اللہ کے حقوق جو ہیں ان کو کہیں ہم کمی کجی بھی اس میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بات جاننے والی ہے کہ ہم عدم میں تھے تو اس ازلی ابدی سرمدی واجب الوجود اور وحدہ لا شریک ذات نے ہمیں وجود بخشا. سبحان اللہ. اور یہ اصول ہمارے علماء نے قرآن و سنت سے نکال کر ہمیں بتایا ہے. جب حقوق اللہ اور حقوق العباد آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو ہمیشہ ترجیح حقوق اللہ کو ہوگی. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اوپر ہم گفتگو کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم پر ایمان لانا، اس کی عبادت کرنا، اور علماء نے بتایا کہ عبادت 5 طرح کی ہے. ایک وہ عبادت ہے جو قلبی طور پہ ہوتی، اس کا خوف رکھنا، اس سے کامیابی کی امید رکھنا. ایک وہ عبادت ہے جو زبان سے ہوتی ہے، جیسے اس سے دعا کرنا، فریاد کرنا. ایک عبادت وہ ہے جو مالی طور پہ ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنا، قربانی کرنا. ایک عبادت وہ ہے جو بدنی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جو بدنی اور مالی دونوں طور پہ ہوتی ہے، حج و عمرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی عبادت اور اس کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے لازم کی ہے تاکہ اس کی ذات کی معرفت حاصل ہو سکے. مفتی صاحب بات وہ جو ہے کہ ہمیں یہ جو کہ جی نماز ہے کوئی نہیں یہ اللہ معاف کر دے گا. اور دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آج کہ ہم من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر لہ ما تقدم من کل ذنب. کہ جس نے رمضان کے روزے پوری اسپرٹ کے ساتھ احتساب کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح من قام رمضان ایمانا، جس نے قیام کیا. تو اس میں بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے جتنے حقوق سلب کیے ہیں خواہ وہ لوگوں کے ہوں اور خواہ وہ اللہ کے ہوں شاید وہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے. اور اس پر ضرور ہمیں رہنمائی فرمائیے گا کہ ایک خاص ڈھب پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایک ٹریک پر چڑھا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ باقی جو ضروریات ہیں بندگی کی، دین کی، عبودیت کی، اس کی ہمیں اب کوئی ضرورت نہیں، ہم اس کے بندوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اب ہمیں نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ابتدائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق بندوں پر یہ ہے، جیسے حدیث معاذ بن جبل بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ما حق اللہ علی عبادی، واہ اللہ کا اپنا بندوں پر کیا حق ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، سبحان اللہ. کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو پھر حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ واہ یا رسول اللہ بندوں کا بھی اللہ پر حق ہے؟ واہ. فرمایا ہاں، جو اس طرح کا ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے کہ میں اس کو پھر دوزخ کا عذاب نہ دوں، اسے جنت کا مسافر بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں ابتدائی حق تو اللہ پر ایمان، پھر ایمان کا تقاضا ہے اسی کی عبادت اور اس کے فرائض اور واجبات پر عمل. یعنی بنیادی نقطہ جو ہے آپ کی گفتگو سے جو سمجھے کہ اس پر ایمان اور پھر اس ایمان کے نتیجے میں جو ایک پورا پیکج آگے تخلیق پاتا ہے، جو اس نے کہہ دیا، جو سماج کے حقوق ہیں
ہم سماج کے، معاشرے کے اور معاشرے میں مختلف جو کردار ہیں ان کے جو حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کے حکم کی تعمیل میں وہ سارے ہم نے زیر عمل لانے زیر عمل لانا۔ تو پہلے اس کے فرائض جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ جو آپ معاشرتی رویہ بیان کر رہے ہیں، جو شدید مغالطہ ہے اپنے آپ کو کہ انسانی حقوق کی ادائیگی کے جوش اور جنون میں بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نظر انداز کر دے، یہ تو کوئی عقل اور ہوش والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کے حق سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ کہ میں انسانی خدمت کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو ایک عقل والا انسان اسے کہے گا انسانی حقوق اپنی جگہ ہے، نماز اپنی جگہ فرض ہے۔ یوں ہی بندہ جس پر حج فرض ہے وہ کل یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ میں انسانی حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوں لہٰذا میں حج میرے پاس نہیں وقت کر نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ کل اگر جہاد کا وقت آیا تو وہ پھر انسانی حقوق کو آڑ بنا کر جہاد بھی چھوڑ دے گا۔ تو یہ ایک مغالطہ ہے کہ انسانی حقوق کی آڑ میں بندے سے تمام دینی فرائض، واجبات اور تقاضوں کو چھڑوا دیا جائے اور بندہ اپنی من مانی سے اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق ایک خود ساختہ دائرے کے اندر ہی سمجھتا رہے کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کی خدمت کوئی اسلام سے متصادم نہیں ہے، یہ اسلام کے جو تعلیمات ہیں اس کا ایک پورشن ہے۔ جہاں یہ فرمایا گیا خیر الناس من ینفع الناس، جہاں یہ فرمایا گیا الخلق عیال اللہ ان احبهم الی اللہ انفعهم لعیالہ، جہاں یہ فرمایا گیا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ بشیء فلینفعہ، تو انسانی حقوق کی اور خلق خدا کی خدمت کرنا یہ اسلامی تعلیمات کا ایک پورشن ہے۔ تو آپ ایک جز کو لے کر سارے کل کو بالائے طاق کر بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں یہ سارا کچھ جب ہم کر رہے ہوں گے تو وہ اس کے حکم کی تعمیل بھی ہو رہی ہوگی، اس کا حق بھی ادا ہو رہا ہوگا اور ہم اپنے فرائض کی ادائیگی اس سے بھی عہدہ برا کر رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب اب جو بڑی اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے تھا کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ سارے اعمال پیش نظر رکھتے اور اس پر عمل کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ جو اس نے احکام نازل کیے ہیں اس کی معرفت، یعنی قرآن اس نے اتارا، قرآن اتار کر اس نے اپنا احسان قرار دیا کہ میں نے تمہیں قرآن دے دیا ہے۔ رمضان شریف کی بھی تخصیص شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا گیا۔ تو اس قرآن کو سمجھنا اللہ، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک چارٹر ہے، یعنی اللہ کا حق ہے، تو دوسری الفاظ میں یہ کہ ہمارے ذمہ یہ فرض بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے تو کیسے حاصل کی جائے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی، اس کو پڑھو تمہیں میری معرفت حاصل ہو جائے گی، تمہارے سامنے حقائق سے پردے اٹھیں گے اور تمہارے دل کے اندر اسرار کھلیں گے اور تمہیں حقیقت کا علم ہوگا۔ تو کتاب پڑھنے سے گویا کہ ایمان کو تازگی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی معرفت کا ڈیٹیل سے علم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر حوالے سے بندوں کو اپنے حقوق یاد دلائے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ ہے کہ بندہ ہونے کی حیثیت سے اس کے وجود کو مان چکا ہے تو اب ہر اچھے برے وقت میں اس کی طرف رجوع کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بھی قرار دیا سورہ قریش کے اندر، الذی آمنہم من جوع فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ کہ تم غور کرو اے قریش، عرب کے ان حالات میں جب ہر طرف ڈاکہ زنی، ڈکیتیاں، مار دھاڑ تھی، کوئی قافلہ سلامتی سے واپس آ جائے، کوئی مسافر اپنی جان بچا کر آ جائے، اپنا مال لے کر آ جائے، اس سے ایک عجوبہ تصور کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اپنا ایک احسان قرار دیا کہ وہ تمہیں بھوک میں کھلاتا ہے،
خوف کے حالات میں تمہیں واپس گھر تک لاتا ہے۔ واہ، اگر ہم اسی آیت کے تناظر میں اس وقت کے کرنٹ حالات کو دیکھیں، کرونا کا خوف ہے ڈاکٹر صاحب، ہر پوری دنیا اس ٹائم لاک ڈاؤن ہے، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر فضل کیا ہوا ہے کہ اس وقت پاکستان ان ممالک میں ہے جو سب سے کم کرونا سے متاثر ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے، اس کا فضل، اس کا احسان، اس کے نام کی حبیب برکت پر ہے اور پڑھے اس جانے کے والے درود کی برکت سبحان ہے۔ اللہ، تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے حق کو جانو کہ اس صورتحال میں بھی اس نے تمہیں اپنے رحمت سے سلامتی کی آڑ میں رکھا، واہ، لہٰذا یہ آیت بھی بتا رہی ہے اس کا حق ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ مفتی صاحب لوگوں کے حق سلب کر کے پھر ہم اللہ کا حق ادا کرنے چلے جاتے ہیں کہ قبضہ کیا ہے ہم نے کسی کے پلاٹ پر، جی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ یا رشوت کے نوٹ پائے تو حج کا سفر کیا، اور پھر خیال ہم وہ احادیث اور وہ فرامین کہ جس نے حج کیا وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی دنیا میں آیا ہے۔ کون سے حق ایسے ہیں جو معاف ہو جاتے ہیں اور کون سے ایسے ہیں کہ جن سے اللہ درگزر فرما دیتا ہے، اور کون سے ایسے ہیں جو درگزر نہیں فرمایا جا سکتے؟ میں اس پر آپ سے ذرا تفصیل سے رہنمائی چاہوں گا۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ناظرین بریک سے واپس تو آج کے اس اہم اور فکر انگیز موضوع پر اپنے اسکالر سے مزید بات کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حقوق اللہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں، اور بریک پہ جانے سے قبل مفتی صاحب جیسا کہ بتا رہے تھے کہ جو ہمارا دین ہے یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، اور بلکہ ایک پورا پیکج ہے، یہ ایک مکمل اکائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی اطاعت، یہ اس کے جو احکام اور فرامین ہیں، یہ ہماری زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، اس پر پوری طرح جلوہ گر ہیں اور سایہ فگن ہیں، اور جو ایک مربوط زندگی ہے خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اگر اس کا کوئی ایک حصہ تھوڑا سا بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور احکام سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو انسانی زندگی کا سارا تصور اور تشخص جو ہے وہ مجروح ہونے لگے گا۔ اگر آپ کسی جامد چیز لوہے کو اگر آپ ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو وہ تو ہو سکتے ہیں، 1 کلو لوہے کے اگر آپ 4 ٹکڑے کرنا چاہیں تو وہ پاؤ پاؤ میں تقسیم ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کسی جاندار چیز کے ٹکڑے کرنا چاہیں گے تو وہ زندہ اور سلامت نہیں رہے گی۔ ہمارا دین، اس کا جو سسٹم ہے، یہ ایک آرگینک ہول ہے، ایک زندہ اور سلامت اور تاباں چیز ہے۔ اگر ہم اس کے کسی ایک جزو کو لیں اور باقی اجزاء کو نظر انداز کریں گے تو پھر آپ فوز و فلاح سے زندگی گزارنے کی اہل نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس کے لیے جو ہمارا عبادات کا سسٹم ہے، اور اس کے اندر بھی ایک ہے رسم، اور جو دوسرا جو مفتی صاحب نے اور ہمارے اسکالرز نے ہمیں بتایا دوسرا ہے محبت، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو محبت کا جذبہ اور وہ جو عنصر ہے اس کو اس طرح غالب ہونا چاہیے جس کی مثال ہمیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ملتی ہے، آپ کے اہل بیت اطہار میں ملتی ہے، آپ کے اصحابہ اور آپ کے اولیاء اور صوفیاء، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت خشیت سے شاید نہیں بلکہ محبت سے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت کا ناطہ اور تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کا تصور اور تاثر ہمارے صوفیاء کی زندگی میں بہت بھرپور ملتا ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے یہ مادیت کے سایوں میں پل رہی اور بڑھ رہی ہے، اور ہم ان تصورات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور آج جو جدت رازیاں ہیں اس سے ہمیں یہ بطور خاص سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی وابستگی کو
اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں، اس کے بتائے ہوئے فرامین کے ساتھ مضبوط کریں۔ بریک سے قبل مفتی صاحب میں نے آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھا تھا کہ کون سے حقوق ایسے ہیں کہ جن سے اعراض ہم کر سکتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو وہ کسی جگہ پر معاف بھی ہو جاتے ہیں، اور کون سے حقوق ایسے ہیں کہ جن کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ ہم بہت سی احادیث میں بھی پڑھتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو شخص، یہ ہم نے سنا ہے کہ پڑھا ہے بخاری شریف میں بھی، من صام رمضان ایمانا احتسابا، کہ اس کے پورے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیا اس میں ہم نے جو لوگوں کے حق مارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے حقوق ہم نے غصب کیے ہوتے ہیں، کیا وہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ اس میں علماء کرام نے جو بات ہمارے علم کے لیے بیان فرمائی، جب بھی اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی طرف سے کوئی بخشش کا پروانہ بزبان نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتا ہے تو اس سے گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ مراد نہیں ہوتے۔ کسی کا مال غصب کر لینا، ڈاکہ ڈال دینا، کسی کی جائیداد کے اوپر یا زمین پہ قبضہ کر کے حج کرنے کے لیے چلے جانا اور کہنا کہ حاجی جب واپس آتا ہے تو اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے انسان کی طرح ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو یہ سنا کہ وہ اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بری الذمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جس کا مال غصب کیا ہے اس کو واپس کریں؟ جی، اسلام نے یہی بتایا ہے کہ جب آپ نے کسی کا مال غصب کیا ہے تو آپ اسی وقت بری الذمہ ہوں گے جب آپ اس کا مال اس کے سپرد کر دیں۔ یعنی بہنوں بھائیوں کو ہم نے ترکے سے محروم رکھتے ہیں ہم، اور سوسائٹی میں اور بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، جی لیکن اس کے ساتھ ہم اپنے طور پر یہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں بہت خرچ کر رہے ہیں اور عبادات پر بھی بہت زور ہے، تو یہ چیزیں اپنی جگہ کھڑی رہیں گی، اپنی جگہ کھڑی رہیں گی، اور اس وقت تک یہ ختم نہیں ہوں گی جب تک یہ ادا نہ کر دی۔ نہ تو حقوق اللہ میں معافی ہے، نہ حقوق العباد میں معافی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی نمازیں چھوڑ دیں تو جب تک وہ ان کی قضا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے حضور وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا، اپنی نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ہمیں ہر شے خالص دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، سبحان اللہ، کہ میں نے خون اور گوبر کے درمیان سے تمہیں انتہائی صاف شفاف دودھ دیے۔ تو رب کائنات جل مجدہ الکریم جب اپنی نعمتیں خالص اور شفاف دیتا ہے تو وہ اسی طرح چاہتا ہے کہ اس کی عبادت بھی ہر شرک اور ہر جو اس کے شریک ٹھہرائے جاتے ہیں اس سے جدا کر کے اس کو دیجیے، کہ عبادت میں، اس کے معاملات میں کوئی اس کا شریک نہ ہو۔ اور جو جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو کے پیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کی عبادت کو اتنی زیادہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے دل میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت ہو، یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی نے قیام اس لیے لمبا کر دیا کہ اس کو کوئی دیکھ رہا تھا، اس نے یہ شرک کیا۔ اللہ اکبر، اس نے عبادت تو کی اللہ کے لیے، لیکن اس نے اللہ کی عبادت کے لیے کرتے ہوئے اپنی اس عبادت کے اندر ایک اور بندے کو شامل کر لیا۔ کنسیڈریشن جو ہے، جو ترجیح جو ہے، ترجیح اول تو گو کہ اللہ ہی ہے، لیکن اس کے نیچے اور ترجیحات بھی اس نے شامل کر۔ اسی وجہ سے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھنے سے ولایت نہیں ملتی، کیونکہ اس میں ریاکاری کا خدشہ ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ولایت اس لیے دیتا ہے کہ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے جو اس کے لیے ہوتی۔ تو جب وہ ہمیں ہر شے خالص دیتا ہے تو ہمیں بھی اس کے حقوق کو خالصتاً ادا کرنا پڑے گا۔ کمی کجی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ بیمار ہو، اس کو کوئی سفر لاحق ہو جائے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں رعایت پیدا فرما دیتا ہے۔ مفتی صاحب، کوئی بوجھل طبیعت کے ساتھ حقوق ادا کریں یا محبت کے ساتھ کشاں کھنچے چلے آئیں، اور پھر ہم وہ منزل اور مقام اور وہ زینہ پا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ کا بندوں کی طرف سے، یا وہ جس طرح اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ اس زینے اور اس پیرائے میں ڈھل کر میری خدمت میں پیش ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جب بندہ اللہ تعالیٰ کا پہلا حق ادا کر لیتا ہے نا، یعنی اس پر ایمان،
پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دھل جاتا ہے. واہ قرآن نے خود کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. سبحان اللہ. پھر وہ ہر محبت سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے لگ پڑا. یہ ایک بڑی ہماری کوتاہی ایسی ہے کہ ہم جتنی بھی فرائض اور عبادات ہیں وہ محض رسم ہے، اس میں یہ جو ایلیمنٹ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ محبت والا، یہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، یہ یہ ہو روح گیا ہے. عبادت ہے. جب تک یہ نہ نصیب ہو اس وقت تک عبادت کا اصل حظ اور اللہ اصل اکبر. اس کی مٹھاس اور شیرینی بندے کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی. اور جیسا مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے حدیث جبریل کا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو عبادت اس طرح کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. جی اور اگر تو یہ استعداد کیپیسٹی نہیں رکھتا تو پھر یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے خوف دلا کر اپنے قریب نہیں بلایا، واہ بلکہ اپنا لطف کرم اور نوازش اور انعام سے اپنے قریب بلایا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ اکبر. اے انسان تجھے کس نے فریب دیا ہے اپنے لطف و کرم والے رب. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. دیکھ تو صحیح تو کس فریب اور دھوکے میں ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، واہ. پھر اس کے بعد تیری صورت کو ہموار اور خوبصورت ساخت کے ساتھ بنایا. کیا کہنے. تجھے بے ترکیب بے ترتیب نہیں چھوڑا، تجھے خوبصورتی کے سانچے میں ڈھال کر وجود بخشا. اور تو ہے کہ تو اس کرم، اس رحمت، اس محبت و عنایت اور شفقتیں فرمانے والے رب سے دور ہے. تو کس فریب میں؟ اس میں اس اسلوب کو جو عربی پڑھتا ہے جانتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت کی انتہا فرما دی اپنے بندے کے لیے اور اسے اپنے قریب کرنے کے لیے. کہ جیسے شکاری جال پھینکتا ہے نا مچھلی پکڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے محبت دی ہے کہ بندہ میرے قریب آ جائے. اس طریقے سے ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ حقوق کی طرف آؤں گا. پہلا حق تو ہم نے ایمان پھر عبادت کر دی. سورہ قریش کی میں نے آیت پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو احسان مانتا ہے نا کہ اس نے مجھے بھوک میں کھلایا، خوف میں امن دیا، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا، وہ پھر عبادت کی طرف آ جاتا ہے. گویا اللہ کے احسانات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا انعام ماننے والا یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کا حق ہے کہ ان انعامات کو احسانات کو ماننے کے بعد میں اس کی عبادت کی طرف آؤں. ایک اور حق یہ ہے کہ بندہ یقین کی قوت حاصل کرے. سبحان اللہ. برے سے برے اور تلخ سے تلخ حالات ہوں وہ اپنے رب پر بھروسہ نہ چھوڑے. یہ اچھی اور بری تقدیر بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اس میں بات لمبی ہو سکتی ہے، میرے خیال پر ٹائم بڑا کم ہوگا. ایک مختصر بات کروں. حضرت ذنیرہ جنہیں زنیرہ بھی پڑھا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تو پہلے تو ان کے کیونکہ یہ کنیز تھیں تو ان کے گھر والوں نے یعنی جس گھر میں یہ خادمہ تھی انہوں نے بڑا ستم کیا. پھر انہیں مکے کی گلی میں لے آئے اور مکے کے سرداروں اور دیگر کافروں نے ان پر اتنی ضربیں لگائیں کہ ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی. اب اس انتہائی مصیبت کے وقت میں انہوں نے مزید چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ہمارے لات اور عزا سے بغاوت کی، انہوں نے تمہاری آنکھ کی روشنی چھین لی. کیونکہ یہ مسلسل ضربوں سے ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، نابینا ہو گئی. تو انہوں نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اس انتہائی مصیبت اور تکلیف کے وقت میں کہا پورے جوش ایمانی کے ساتھ کہ تم جھوٹ بولتے ہو. لات و عزا کی کیا جرت کہ وہ مجھ سے میری بینائی چھین سکیں، وہ اپنے وجود سے مکھی تو ہٹا نہیں سکتے. یہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس نے میری بینائی لی، جب وہ چاہے گا واپس بھی دے دے گا. حدیث پاک میں اتنا کہنے کی دیر تھی، یہ لفظ ان کی زبان سے ادا ہی ہوئے کہ میرا رب چاہے گا مجھے واپس دے دے گا.
ان کی آنکھوں کی روشنی اسی وقت واپس آ گئی، یقین کی قوت تھی۔ اور آخری بات یہ، مشائخ کرام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے اخلاق کے ساتھ اپنے اخلاق کو آراستہ کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء دو طرح کے ہیں۔ ایک قسم کے وہ اسماء ہیں جس کا عکس بندے کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق نصیب ہوتا ہے، جیسے رحمان، رحیم، ودود۔ اب ان اسماء پر غور کر کے بندے کو چاہیے وہ اپنے ذات کے اندر رحم پیدا کرے، اور دوسرے اسماء وہ ہیں جن کے سامنے بندے کو مقہور اور عاجز ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی اخلاق وہ ہیں، جیسے قہار ہے اللہ تعالیٰ، جبار ہے اللہ تعالیٰ، عزیز ہے اللہ تعالیٰ۔ جب یہ اسماء آئیں تو بندہ اس کے سامنے عاجز ہو جائے، جھک جائے۔ یہ اثر اپنی ذات کے اندر لے لینا اور اس کے اسماء کے مطابق اپنے عجز کا استحضار کرنا، یہ بھی اخلاق سے آراستہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے آراستہ ہونا ہے، اور یہ بھی اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ آراستہ ہو۔ اور جو آپ نے بطور خاص جو بات ابھی فرمائی کہ ہمارے جو صوفیہ ہیں ان کا یہ مشرب تھا کہ وہ ایک تو اللہ کے جو عطا کردہ اخلاق ہیں ان سے خود آراستہ ہوتے تھے، اور لوگوں کو۔ مفتی صاحب آخری لمحات ہیں پروگرام کے، ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنا پیغام دے دیں، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے معاشرتی رویے، اور قدر احتیاط سے میں کہہ دوں ہمارے دینی رویے بھی تھوڑے سے اس ڈگر سے ہٹے ہوئے ہیں، اس پر آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں، اور آج کے اس اہم موضوع کے لیے آپ کیا اپنا پیغام دیتے ہیں؟ پیغام تو یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے یہ جملے بڑے خوبصورت ارشاد فرمائے کہ چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سبحان اللہ، اور جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، واہ، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ انسان جو بھی کام کرے اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً اس کا بندہ بن کے کرے، اور اس میں ریاکاری نہ ہو، اور اس احساس کے ساتھ کرے کہ جتنی خالص نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ واہ واہ، اور یہ احساس جو ہے یہ ہر وقت جاگزیں رہے کہ میں ہر وقت اس کی نگاہ میں ہوں، اور عبادت جو ہے اس میں ڈر اور خوف یہ بھی ایک پیرایا اور زینہ ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہو جائے اور اس کے ساتھ ایک مضبوط وابستگی مل جائے تو پھر اس سارے پروسیس اور اس سارے تعلق کا لطف ہی ایک اور ہے کہ بنیادی طور پر ہم عام دنیا کے اندر آپ لوگ جب اپنا کوئی ملازم رکھتے ہیں تو ایک خاص سطح تک تو اس کے کام سے آپ اپنا اطمینان اور اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد جب وہ آپ کے مزاج کو سمجھ جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو آپ کی طبیعت کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو پھر آپ کے ہاں اس کا ایک اور مقام بن جاتا ہے۔ بنیادی طور پر کام ہم کلیریکل لیول پر کرتے ہیں، کریٹیو لیول پر کرتے ہیں، اسپرچول لیول پر جا کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو وابستگی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسپرچول لیول کہ وہ تعلق، وہ زینہ جہاں محبت جو ہے اس کا غلبہ ہو۔ ڈر کے ساتھ کام کرنا، کام تو ہو جاتا ہے لیکن محبت کے ساتھ کام کرنا، اس کا لطف اور پھر اس کے بعد جو عطا ہونے والی عنایات ہیں وہ اس کا جو ایک انداز ہے، وہ جو اسلوب ہے وہ اور ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی یہ سعید ساعتیں ہمیں یہ موقع فراہم کر رہی ہیں کہ ہم غافل ہیں جن امور سے، اور بطور خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق اور اپنی وابستگی اس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے جو غفلت کے لمحے ہم گزار چکے ہیں ان کا ازالہ کریں۔ کس طرح؟ جیسا مفتی یوسفی صاحب نے کہا کہ رات کی آخری ساعتوں میں کہ اس وقت ریاکاری کا امکان نہیں ہوتا، اگرچہ ہم اس میں سے بھی نکال لیتے ہیں، لیکن بالخصوص اس لمحے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی ندامت بھری جبیں جھکائیں اور پھر اس کے ساتھ اپنی باتیں کریں، جو اپنے دکھ درد ہیں وہ اس کے ساتھ شیئر کریں، اس کی بارگاہ میں پیش کریں، پھر دیکھیں کہ اس کی جناب سے کس طرح رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس وقت وہ خود کہتا ہے، وہ خود آواز دیتا ہے، وہ خود ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش اور مغفرت کا طالب کہ میں اس کو بخش دوں اور اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ تو ناظرین، ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہیے۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ قدرے کٹھن اور مشکل موضوع پر انہوں نے بہت وقی اور
جامع گفتگو کی آج کا ہمارا وظیفہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ صوفیاء کہتے ہیں اگر کوئی بچہ کند ذہن ہو اور سورہ نساء کی یہ آیت یا وہ پڑھے یا کسی کاغذ پر لکھ کر پانی میں بھگو دیں اور پھر اس کو پلائیں تو وہ بچہ جو ہے وہ ذہین ہو جائے گا اور جو اسباق وہ یاد کرنا چاہے وہ اس کو یاد ہو جائیں گے۔ بارے دیگر اپنے مہمانوں کا شکریہ کرتے ہوئے میں درخواست کرتا ہوں محمد فیصل نقشبندی صاحب کے کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں، اور اس اعلان کے ساتھ کہ آپ ہمارا یہ پروگرام فیس بک اور یوٹیوب پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے ہوں گے، اور پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل اس کو بھی سبسکرائب کریں، تو یہ جتنے ہمارے پروگرام کا ڈیٹا ہے وہ وہاں دستیاب بھی ہوتا ہے اور آپ جب جو پروگرام دیکھنا چاہیں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ بہت شکریہ، اور محمد فیصل نقشبندی کر وہ عطا مجھے روشنی، تیرے ذکر میں کٹے زندگی، کر وہ عطا مجھے روشنی، تیرے ذکر میں کٹے زندگی، مجھے اور کوئی نہ کام ہو، میرے لب پہ تیرا ہی نام ہو، میرے لب پہ تیرا ہی نام ہو، کروں عمر بھر میں تیری ثنا، کروں عمر بھر میں تیری ثنا، مجھے بخش دے تو میرے خدا مولا، تو رب رحمان ہے مولا، تو رب رحمان ہے، میرے وطن کو شاد رکھ مولا، اسے آباد رکھ، میرے وطن کو شاد رکھ مولا، اسے آباد رکھ، رحمت کی کر دے بارشیں، مٹ جائے ساری مشکلیں، مٹ جائے ساری مشکلیں، دشمن کے ہر شر سے بچا، دشمن کے ہر شر سے بچا، مجھے بخش دے تو میرے خدا مولا، تو رب رحمان ہے مولا، تو رب رحمان ہے، میں ہوں گردشوں میں گرا ہوا، غم زندگی میں پڑا رہا، میں ہوں گردشوں میں گرا ہوا، غم زندگی میں پڑا رہا، نادم ہوں اپنے حال پر، مشکل میں خود کو ڈال کر، مشکل میں خود کو ڈال کر، کر دے مدثر پہ عطا، مجھے بخش دے تو میرے خدا مولا، تو رب رحمان ہے مولا، تو رب رحمان ہے مولا، تو رب رحمان ہے۔